मैं डॉक्टर एन एच शिवानी। सबसे पहले आप सभी को मेरा सलाम अर्ज है। मैं इस्लामिक हिस्ट्री का पार्ट 16 लेकर आपके सामने पेश हुआ हूँ, जिसमें हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफर ताइफ का जिक्र है। मक्का वालों के ज्यादती और नफरत को देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरादा किया कि ताइफ वालों को इस्लाम की दावत दी जाए। ताइफ मक्का से लगभग 3 मंजिल दूर यानी कि 60 मील पर एक शहर था, जो मक्का के ही तरह बड़ा शहर था। वहां सकीफ आबाद थे, जो लात की पूजा करते थे। वहां लात का मंदिर था और पूरी शहर इसी मंदिर का पुजारी था। 10 हिजरी सवाल के महीने में यानी हजरत खदीजा के वफात के 1 महीने बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैद बिन हारिस को साथ लेकर पैदल ही ताइफ की तरफ रवाना हुए। ताइफ पहुंचने से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनी बकर में तशरीफ ले गए। जब उनको मक्का का साथी और हम ख्याल पाया तो फिर कौम कहतन के पास गए। उनको भी संगदिली में कुरैश के बराबर पाया तो ताइफ पहुंचे। ताइफ में दाखिल होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां रूसा से जाके मिले। ताइफ के सरदारों में अब्द, यालीम बिन उमर बिन अमीर और इसके दोनों भाई मसूद और हबीब सबसे ज्यादा असर वाले माने जाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन तीनों से मिले और इस्लाम को अपनाने की दावत दी। ये बहुत मगरूर किस्म के लोग थे। उनमें से एक ने कहा कि अगर तुझको खुदा अपना रसूल बनाता तो यूं ही जूतियां चटखाते नहीं फिरता। दूसरे ने कहा कि क्या खुदा को कोई और आदमी नहीं मिला जो तुझको रसूल बनाया। तीसरा बोला, मैं तुझसे बात करना नहीं चाहता, क्योंकि अगर तू अपने कहने के मुताबिक खुदा का रसूल है तो तेरे कलाम को रद्द करना अच्छी बात नहीं, और अगर तू खुदा पर झूठ बोलता है तो मुनासिब नहीं कि ऐसे शख्स से बात की जाए। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अब्द यालील और इसके भाई की तरफ से मायूसी हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा कि आप सब इन ख्यालात को अपनी जात तक महदूद रखें और दूसरों तक इन बातों का जिक्र न करें। यह कहते हुए वहां से उठकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ के लोगों को इस्लाम की दावत देने में मसरूफ हुए, लेकिन अब्द यालील और इसके भाइयों ने अपने गुलामों और शहर के लड़कों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे लगा दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहां जाते इन बदमाश लड़कों का गिरोह आपको गालियां देता और ढेला मारता हुआ पीछे पीछे आता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफादार खादिम आपके साथ साथ थे। वो आपको बचाते और आपकी हिफाजत करने में मशरूफ रहते। पत्थरों और ढेलों के बारिश में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जैद बिन हारिश दोनों जख्मी हो गए। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताइफ में रुकना दुश्वार हो गया तो वहां से चले जाने का इरादा किया, लेकिन बाजार में लड़कों और बदमाशों का झुंड आपको गालियां देता और पत्थर का बारिश कराते साथ साथ चलता रहा, यहां तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ से बाहर निकल आए, मगर ये झुंड आपका पीछा नहीं छोड़ा। ये बुरा भला कहने वालों की झुंड ने आपका पीछा 3 मील दूर तक करता रहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैर पत्थरों की बारिश से लहूलुहान हो गई और इस कदर खून बहा कि आपकी जूती खून से भर गया। इसी तरह तमाम जिस्म लहूलुहान हो गया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल है कि मैं इस कदर वहां से भागा कि मुझे खुद पता नहीं चल रहा था कि मैं कहां से आ रहा हूं और कहां जा रहा हूं। ताइफ के 3 मील की दूरी पर मक्का के एक रईस अतबा बिन राबिया
کا ایک باغ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس باغ میں پناہ لی. اس کے بعد طائف کے بدماسوں نے طائف کی طرف واپس چلے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ کے دیوار کے سائے میں بیٹھ گئے اور اپنی بے کشی اور بیچارگی دیکھ کر اللہ رب العزت سے دعا کی، یا الہی، بے کشوں اور ضعیفوں کا تو ہی نگہبان ہے اور میں تجھ سے ہی مدد مانگتا ہوں. عتبہ بن رابیہ اس باغ میں موجود تھا. اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دور سے اس حالت میں دیکھا تو عربی صرافت اور مسافر نوازی کے تقاضے سے اپنے غلام عدس کے ہاتھ سے ایک ٹوکری میں انگور کے گچھے رکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجوایا. یہ غلام نینوا کا باشندہ عیسائی تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 انگور کھائے اور عدس کو اسلام کی تبلیغ فرمائی. عدس کے قلب پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا اتنا اثر ہوا کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کو چھو کر بوسہ لیا. عتبہ نے غلام کی اس حرکت کو دور سے دیکھ رہا تھا. جب عدس واپس گیا تو عتبہ نے اس سے کہا کہ اس کے باتوں میں نہ آ جانا، اس سے تو تیرا ہی دین بہتر ہے. تھوڑی دیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باغ میں آرام کیا اور پھر وہاں سے اٹھ کر چل دیے. وہاں سے روانہ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نخلا میں پہنچے اور رات کو کھجوروں کے باغ میں ہی رات گزاری. اسی جگہ کچھ جنات کے سرداروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن شریف پڑھتے ہوئے سنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے. مکہ کو واپسی. نخلا سے روانہ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ ہیرا پر تشریف لائے اور یہیں سے کچھ سرداران قریش کو پیغام بھیجا، مگر کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ضمانت اور پناہ میں لینے کو تیار نہیں تھا. مطعم بن عدی کے پاس جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچا تو وہ بھی حالانکہ مشرک اور کافر تھا، لیکن عربی صرافت کے جذبہ سے متاثر ہو کر فوراً اٹھ کھڑا ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سیدھا کوہ ہیرا پر پہنچ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کر مکہ آیا. مطعم کے بیٹے ننگی تلواریں لے کر خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کا طواف کیا. اس کے بعد مطعم اور اس کے بیٹوں نے ننگی تلواروں کے سائے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے گھر تک پہنچایا. قریش نے مطعم سے پوچھا کہ تم کو محمد سے کیا واسطہ ہے؟ مطعم نے جواب دیا کہ مجھے اس سے واسطہ تو کچھ نہیں، لیکن میں محمد کا حمایتی ہوں. جب تک وہ میری حمایت میں کوئی نظر بھر کر بھی ان کو نہیں دیکھ سکتا. مطعم کی ہمت اور حمایت دیکھ کر قریش کچھ مبعوث ہو کر رہ گئے. حضرت عائشہ سے نکاح اور معراج. اسی سال یعنی ماہ شوال 10 نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ بنت ابو بکر صدیق اور حضرت شدہ بنت جمیہ سے نکاح کیا. اسی سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج ہوئی. ابن حزم کا قول ہے کہ معراج 10 نبوی میں ہوئی تھی. مختلف مقامات اور مختلف قبائل میں تبلیغ اسلام کرنا. مکہ والوں سے نا امید ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کی طرف رجوع کیا تھا. طائف والوں نے مکہ والوں سے بھی بدتر نمونہ دکھایا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمت نہیں ہاری. طائف سے واپس آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان قبائل میں جو مکہ کے قریب تھے جاتے رہے اور تبلیغ اسلام کرتے رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ بنو کندہ
اور بنو عبداللہ کے رہائش گاہوں پر پہنچے اور بنو عبداللہ سے فرمایا تمہارا باپ عبداللہ تھا، تم بھی اللہ کے بندے بن جاؤ۔ بنو حنیفہ کے بستی میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، لیکن ان ظالموں نے سب سے زیادہ نالائق طریقے سے آپ کا انکار کیا۔ باہر سے جو لوگ مکہ میں آتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس جاتے اور اسلام کا تبلیغ کرتے، مگر ابو لہب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفت میں خاصا دلچسپی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جاتے یہ پیچھے پیچھے لگا رہتا اور لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے سے منع فرماتا۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو عامر کے سامنے اسلام پیش کیا تو ان میں سے ایک شخص جس کا نام فراز تھا کھڑا ہوا اور بولا کہ اگر ہم آپ کے مذہب کو قبول کر لیتے ہیں تو کیا آپ اپنے بعد ہمیں خلیفہ بنائیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو خدا جانتا ہے کہ وہ کس کو میرا خلیفہ بنائے گا۔ یہ سن کر اس شخص نے کیا خوب، اس وقت تو ہم آپ کے ماننے والے بن کر اپنی گردن کٹوائیں اور جب آپ کامیاب ہو جائیں تو حکومت کا مزہ لینے کوئی اور آ جائے، جاؤ ہم کو تمہاری ضرورت نہیں۔ سوید بن سامت، نبوت کا 11واں سال شروع ہو چکا تھا۔ مدینہ کا رہنے والا قبیلہ آؤس کا ایک شخص سوید بن سامت مکہ میں آیا جو اپنی قوم میں کامل کے لقب سے مشہور تھا۔ اس کی ملاقات اتفاقاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اسلام کی دعوت دی۔ اس نے کہا کہ آپ کے پاس بھی شاید وہی ہے جو میرے پاس ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے پاس کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میرے پاس حکمت لقمان ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سناؤ۔ اس نے کچھ اشعار پڑھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر کہا کہ یہ اچھا کلام ہے، لیکن میرے پاس قرآن مجید ہے جو اس سے بہتر و افضل ہے اور ہدایت و نور ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید اس کو سنایا۔ اس نے قرآن مجید سن کر کہا کہ یہ واقعی ہدایت اور نور ہے۔ کچھ روایت میں ہے کہ وہ مسلمان ہو گیا، کچھ میں ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہوا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت بالکل نہیں کی۔ مدینہ جا کر وہ ایک لڑائی میں جو اوس و خزرج کے بیچ ہوئی اس میں مارا گیا۔ ایاس بن مواد، انہی دنوں میں انس بن رافع اپنی قوم عبد السہل کے کچھ لوگوں کے ساتھ مدینہ سے مکہ اس لیے آیا کہ قریش مکہ سے قوم خزرج کے مقابلے میں معاہدہ کرے اور قریش کو اپنی قوم کا ساتھی بنائے۔ ان لوگوں کے آنے کی خبر سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے ان کے پاس پہنچ گئے۔ وہ لوگ ابھی قریش سے ملے بھی نہیں تھے کہ آپ پہنچ کر ان سب سے کہا کہ میرے پاس ایسی چیز ہے جس میں تم سب کی بہتری ہے، اگر تم چاہو تو میں پیش کروں۔ ان سب نے کہا بہت اچھا، آپ پیش کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں لوگوں کی ہدایت اور رہبری کے لیے رسول مبعوث ہوا ہوں، شرک سے منع کرتا ہوں اور صرف خدا کی ہی عبادت کا حکم دیتا ہوں۔ مجھ پر خدا تعالیٰ نے کتاب نازل کی ہے۔ پھر آپ نے اسلام کی اصول بتائے اور قرآن مجید پڑھ کر سنائے۔ مدینہ کے اس گروپ میں انس بن رافع کے ساتھ ایک نوجوان ایاس بن معاذ بھی تھا۔ ایاس نے آپ کی باتیں اور قرآن مجید کی آیتیں سن کر کہا کہ اے میری قوم، تم جس مقصد کے لیے آئے ہو بخدایا یہ چیز اس سے اچھی ہے۔ امیر وفد انس بن رافع نے ایاس بن معاذ کو ڈانٹا اور کہا کہ ہم اس کے لیے نہیں آئے۔ ایاس خاموش ہو گئے اور آن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھ کر چلے گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ مدینہ کا یہ وفد ناکام مکہ سے واپس آ گیا اور کوئی معاہدہ قریش نہیں ہو سکا۔
मदीना जाकर कुछ दिनों बाद अयास बिन मुआज का इंतकाल हो गया, लेकिन इन्होंने मरने से पहले अपने इस्लाम और ईमान का इजहार फरमाया। इसी के साथ यह मेरा पार्ट 16 इस्लामिक हिस्ट्री का समाप्त होता है। आप सभी को सलाम, खुदा हाफिज।